नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है और मेरे सामने उस इमाम के मानने वाले बैठे हैं जिसका लक़ब है सैयदुल मुवाहिदीन, तौहीद परस्तों का सरदार। मिलकर इज़हार तौहीद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यक ज़ुबान कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। और मेरे जो मौला अली का मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है कि मोहम्मद से अली की ज़ात का इरफान लेते थे, मोहम्मद से अली की ज़ात का इरफान लेते थे और वो एक लम्हे में सारी हकीकत जान लेते थे। और ज़माना रिसालत में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के जिक्र से पहचान लेते थे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा के हर जिंदा और मुर्दा दुश्मन पे लानत, इस्तक़बाल आले अतहार खुसूसन इस्तक़बाल हज़रत सैयदा के लिए नजरें नीची झुकाकर बावाज़े बुलंद सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल अमीरिल मुमिनीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, आनी अबिल कासिम मुहम्मद, व अला सय्यिदिल मुताहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र अश-शुजाइल ग़ज़नफ़र, अभी शब्बर शब्बर कासिम तूबा व सगर, अल आरिफ अल मुबीन, अल नासिर अल मुईन, अल सय्यद अल रज़ी, अल इमाम अल वसी, अल हाकिम बिनस्सिल जली, मज़हर लजाइब व मुज़हिर अल गराइब व नुक्तते दाइरनिल मतालिब, असदिल्लाह अल गालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, मौलाना व मौला सकलैन अबिल हसनैन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि आदाइहिम व गासिबि हकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पहली दफ़ा आपकी समातों की नज़र मैं अपने मारूज़ात करूँगा। बेशक आपके सामने पहली दफ़ा गुफ्तगू है, लेकिन अगर इमाम एक है तो मिजाज भी एक ही है। बस दरख्वास्त इतनी है कि जितनी देर तक मैं आपकी समातों की नज़र अपने मारूज़ात अर्ज़ करता रहूँ, मुझे ये यकीन दिलाते रहिएगा कि मेरा खिताब अमीरुल मोमिनीन को मानने वालों से है। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि कोई तफसीली बात की जा सके, और वैसे भी हमारा ये ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक़्त मिल जाए तो अली बादशाह के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए थोड़ा है। अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान मेरे सामने है, मौला फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। नहजुल बलागा में अली फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ, मैं बोल रहा हूँ ताकि मैं पहचाना जाऊँ, और आप भी कोशिश करें थोड़ा थोड़ा बोलें ताकि आप भी पहचाने जाएं। माशाअल्लाह। और वैसे भी जहाँ ये मजलिस होती है, किबला तशरीफ फरमा है, आलम दीन है, जहाँ पे मजलिस होती है, जितनी देर भी मजलिस जहाँ पे हो रही है, जिस जगह पे, मुझे आयतुल्लाह तकी वैद साहब की बात याद आ गई। मुहर्रम में वो कहते हैं कि मुहर्रम में अगर तुम मजलिस पे जा रहे हो ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, उससे ये ना कहो कि मैं अज़ाखाने में जा रहा हूँ, बल्कि उससे कहो कि मैं करबला जा रहा हूँ। जितनी देर भी इस जगह में मजलिस है, ये करबला है। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की एक बात मेरे जहन में आ रही है, आखिरी वक्त उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं करबला जाऊं। अलील हैं, सफर नहीं कर सकते, हुक्मा के पास गए, डॉक्टरों के पास गए कि मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं करबला जाऊं।
توجہ صاحبان میری طرف، میرے دل میں خواہش ہے میں کربلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ اقبال صاحب آپ سفر نہیں کر سکتے، کربلا بڑی دور ہے، اور اس وقت یہ جو آج کل کے سفر ہیں فرسٹ کلاس ہے، بزنس کلاس ہے، اس وقت تو تھی نہیں، آپ کربلا نہیں جا سکتے. اب علامہ اقبال نے کیا کیا؟ توجہ بھائی، اپنے گھر سے نکلے اور موچی دروازہ لاہور مرکزی امام بارگاہ میں جا کر دہلیز پہ اپنا سر رکھا، اور علامہ اقبال نے کہا کہ تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی. تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہی سہی. تھوڑا تھوڑا بولیے گا تو بات کرنا ذرا آسان ہو جائے گا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا، مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم. پھر خدا کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، اور مجھے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو جو ہے نا صاحب آپ کی، مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، اور قسم پروردگار کھا رہا ہے. قسم اگر کوئی بندہ کھاتا، اگر کوئی ذاکر کھاتا، اگر کوئی علامہ کھاتا تو میں بھی مان لیتا یہ سورج اور چاند آسمان والے ہیں. لیکن قسم کھانے والی وہ ذات ہے جو ہر چیز کی مالک ہے. اور ویسے بھی یہ جو سورج اور چاند آسمان والے ہیں یہ حادث ہے، اور خدا کی صفات ثبوتیہ میں ایک صفت ہے وہ قدیم ہے. قبلہ صاحب تشریف فرمائے، میں بس سبق سنا رہا ہوں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے. حادث کسے کہتے ہیں، قدیم کسے کہتے ہیں؟ حادث اس شے کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں نہ ہو، پھر ہو اور پھر نہ رہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم اس شے کو جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. خدا ہے قدیم، اور اسلوب تکلم خدا ہے کہ قدیم کبھی حادث کی قسم نہیں کھاتا. پھر مل کے تلاش کرتے ہیں وہ سورج کون سا ہے، وہ چاند کون سا ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے. وہ سورج کون سا ہے، وہ چاند کون سا ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے. تو آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے فرمایا مولا فرماتے ہیں عید الفطر کا روز تھا، آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا. بھائی میں خطابت کا امتحان دینے نہیں آیا، نہ میں سماعت کا امتحان لینے آیا ہوں. یہ سجدہ گزاری ہے، یہ ذکر کا سجدہ ہے، یہ عشق کا سجدہ ہے. توجہ لیکن آپ کی ساروں کی چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا روز تھا، آمنہ کا لال اپنے گھر سے چلا. اور جو بندے خطابت سنتے سر اٹھانا، وہ خدا جو بے دل ہو کر محمد کو دل دے بیٹھا تھا. اللہ وہ خدا جو بے دل ہو کر محمد کو دل دے بیٹھا تھا، اس نے فوراً کہا جبرائیل دنیا میں جا اور میرے محبوب کو ایک نعت سنا. جبرائیل دنیا میں آئے. جبرائیل نے آ کر اپنے پار حسنین کے کریم نانا کے قدموں سے مس کیے اور کہا والشمس والضحاہا. محبوب خدا کہہ رہا ہے مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی قسم. خدا محمد کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے. مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی قسم. ابھی سرکار 2 یا 3 قدم آگے چلے تھے، وہ جبرائیل جو جا چکا تھا وہ پھر واپس آیا اور آگے کہا محبوب والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. سرکار نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے حیدر کرار آئے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے حیدر کرار آ رہے تھے. والشمس والضحاہا، یعنی خدا کہہ رہا ہے مجھے محمد کے چہرے کی قسم، محمد کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی قسم، اور اس علی کی قسم جو محمد سے بلا فصل ہے. اس علی کی قسم جو محمد سے بلا فصل ہے. بھائی درمیان میں حسن کی بھی گنجائش نہیں. طلاق کسے کہتے ہیں؟ بھائی توجہ چاہیے ایک منٹ کے لیے. طلاق کسے کہتے ہیں؟ بی بی سیدہ مسافرہ شام صلوات کی قسم مل بی بی سیدہ مسافرہ شام کا ایک لقب ہے تالیۃ الزہرا.
توجہ ہے نا صاحبہ؟ زہرا کی بلا فصل. بھائی ایک اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ہمیں تاریخ میں ثانی زہرا تو ملتی ہے لیکن تاریخ میں ثانی زینب نہیں ملتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیوی کا لقب ہے تالیت الزہرا، زہرا کی بلا فصل. اور خدا کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بالکل بلا فصل ہے. یعنی علی اور محمد خدا کی آیت کی روح سے بلا فصل ہیں. آگے محمد پیچھے علی. بھائی توجہ چاہیے، درمیان میں حسن کی بھی گنجائش نہیں. جب حسن علی اور محمد کے درمیان نہیں آ سکتا تو کوئی 40 سال بت پوجنے والا کیسے آ سکتا؟ صلوات کی توفیق ملتی پڑی. اور ایک اور بھی تفسیر ہے اسی آیت کی. لکھنے والے کون ہیں؟ سید عبد الرزاق موسوی المکرم، جن نے مقتل مکرم لکھا ہے، ابھی میرے فون میں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں کہ سورج محمد ہے اور چاند علی ہے. توجہ ہے نا صاحب آپ کی؟ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ سورج محمد ہے اور چاند علی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہے کہ بعض مقامات ایسے زندگی میں آئے رسول اللہ کی کہ علی کہاں رہ گئے، محمد کہاں چلے گئے. آپ کے سامنے ہے شب ہجرت ہے، خیبر ہے، علی کہاں محمد کہاں. وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں. بھائی سماعتیں مراد کرنا، ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جو ہمیشہ ایک کے ساتھ دوسرا بلا فصل رہے. انہوں نے کہا سورج ہے حسین، چاند ہے عباس. اور دنیا میں آنے کی تاریخ دیکھیے، حسین آئے 3 شعبان، عباس پیچھے پیچھے 4 شعبان کو آئے. کیا کہنے آپ کے سید آپ کو سلامت رکھے. کعبہ مطاف سخن حضرت عباس کی ہستی ہے. کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں لسان اللہ کے بیٹے کا تعارف پیش کروں. زبان خدا بولے تو پتا چلے عباس کسے کہتے ہیں، لیکن اپنی معرفت کا تعارف کروانا ہے، باہر طور حق کے وکالت ادا کرنا ہے. کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی پورے سامعین آپ میرے لیے جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، کافی بیٹھے ہیں. امام حسین جانتے ہیں کہ میں نے 5 لوگوں کے سامنے بھی پڑھا ہے اور 5000 لوگوں کے سامنے بھی پڑھا ہے. لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ گلچین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، گلچین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں، اور سن سن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں. اور جب مجمع کم سے جی چراتا ہوں میں، کہتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں. کہتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں. کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں سرکار رسان اللہ کی بیٹے کا تعارف پیش کروں، لیکن باہر طور حق کے وکالت ادا کرنا ہے. کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہیں ہوتا. کسے کہتے ہیں عباس؟ جو شہید ہو کر غازی ہو اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. قبلہ صاحب تشریف لے آئے، آپ کو فضائل بھی سنائیں گے، مصائب بھی سنائیں گے. جو شہید ہو کر غازی ہو اسے عباس کہتے ہیں. بھائی پوری توجہ چاہیے. کسے کہتے ہیں عباس؟ جس بی بی کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے انہیں بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس بی بی کے بچوں کے کپڑے جنت کے درزی سیے اسے بطول کہتے ہیں. اور سیدہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جس کے کپڑے سیے اسے عباس. سیدہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جس کے کپڑے سیے اسے عباس کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں عباس؟ بھائی پوری توجہ چاہیے. اگر ایک آدھا بندہ ایسا میرے سامنے بیٹھا ہو جو اردو بولتا ہو اور سمجھتا ہو، توجہ چاہیے. کسے کہتے ہیں عباس؟ جنبش آبروئے حسین
جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنبش آبرو شبیر جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھتی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ بس عزادارو، کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا قد تھا حضرت عباس کا۔ کربلا کے شہداء میں سب سے بڑا قد تھا حضرت عباس کا۔ علامہ صدر الدین قزوینی نے لکھا کہ جب عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے۔ میرے دائیں جانب ایک عالم دین بیٹھے ہیں، بائیں جانب ایک عالم دین بیٹھے ہیں۔ قد اتنا تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ، لیکن عباس کی قبر کتنی ہے؟ القبر العباس کل کتاب۔ قد اتنا بڑا تھا، اشل پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ ہاتھ کھینچتے تھے، لیکن عباس کی قبر اصغر سے بھی چھوٹی ہے۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بڑا مارا مسلمانوں نے عباس کو، بڑا مارا مسلمانوں نے عباس کو۔ عزادارو، 10 محرم عباس قتل ہو گئے۔ 11 محرم علی کے بیٹے نیزوں پہ سوار ہو گئے، علی کی بیٹیاں محملوں پہ سوار ہو گئیں۔ علامہ رشید ترابی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں میں تھی وہ پریشانی میں تھی۔ یار آئے تو بلند کر دے۔ اور یہ تو پڑھا گیا کہ علی کے بیٹے نیزوں پہ سوار ہو گئے، لیکن ذاکرین نے یہ نہیں بتایا ممبر سے کہ نیزوں پہ سوار کیسے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ، 2 ہی طریقے ہیں، بات ذرا سخت ہے مجھے معاف کرنا، 2 ہی طریقے ہیں، یا نیزے زمین میں گاڑ کر ان پہ سر مارے گے یا سروں میں نیزے مارے گے۔ تیرے دل پہ قبر حسین ہے، یار ہائے تو کر۔ اللہ تعالیٰ، مقتل کے فکرے ہیں۔ 11 محرم ان کمینوں نے 71 سر زمین پہ رکھے اور ان میں نیزے مارے۔ اللہ تعالیٰ، علی کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی یہ کمینے کبھی عباس کے سر میں نیزہ مارتے تھے، کبھی علی اکبر کے سر میں نیزہ مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ، 72 سر کربلا کی زمین پر نوکے نیزہ پہ سوار ہوئے، لیکن ایک سر تھا جو نوکے نیزہ پہ نہیں تھا بلکہ ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ عزادارو، قدیمی عزادار بیٹھے ہو، امام حسین کو رونے والے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کیا یہ کربلا سے ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا؟ کیا یہ کوفہ سے ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا؟ نہیں عزادارو، یہ کربلا میں بھی نوکے نیزہ پہ سوار ہوا تھا، یہ کوفہ میں بھی نوکے نیزہ پہ تھا، یہ ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تب آیا جب آیا ہے شام والا بازار۔ اللہ تعالیٰ، مومن کے رونے کے لیے شام اور علی کی بیٹی لفظ کافی ہے۔ جب شام والا بازار آیا تو سرکار عباس کا سر ہولی کے گھوڑے کی گردن میں آیا۔ عزادارو، 9 دفعہ حضرت عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ گرا ہے۔ 9 دفعہ کی وجوہات کتابوں میں لکھی ہیں، میں بس آخری دفعہ کی وجہ بیان کر کے اپنے سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے کو ممبر دے رہا ہوں۔ عزادارو، جب شام کے بازار میں آئی ہیں نا علی کی بیٹیاں، امت نے اس رنگ میں استقبال کیا، مولا سجاد فرماتے ہیں میں اپنی پھوپھی زینب کو نہ پہچان سکا، میری پھوپھی زینب مجھے نہ پہچان سکی۔ عزادارو، جب پہلا پتھر لگا ہے نا سیدہ ام رباب کے سامنے، پھر بی بی زینب اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں ہو سکی، فوراً وہاں آئی جہاں حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تھا۔ بی بی رو کہتی ہے حسین کب پڑھے گا قرآن؟ اب تو علی اصغر کی ماں کا ماتھا زخمی ہو گیا ہے، حسین پڑھنا قرآن۔ عزادارو، علماء مقاتل نے لکھا کہ امام حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا اور بہن کو بھائی کے لہجے کے ساتھ پیار بڑھا تھا۔ بہن سنتی رہی، بھائی پڑھتا رہا، بہن سنتی رہی، بھائی پڑھتا رہا۔ یا اچانک میرے مالک نے اشارہ کیا، بی بی نے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا تو بازار کی چھت پہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی معمولی پتھر نہیں تھا۔ عزادارو، ایک عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک وزنی پتھر اٹھایا تھا اور پتھر کے نشانے پہ کوئی اور نہیں
نہیں تھا بلکہ حسین کی 4 سال کی بدعت تھی۔ ادادارو پھر زینب اتنا تیز چلی کہ بی بی نے جا کے سکینہ کے حصے کا پتھر اپنے سر پہ کھایا۔ ادادارو عباس نے یہ منظر دیکھا، عباس نے اپنی مرشد زادی کا سر زخمی دیکھا، عباس نے اپنے آپ کو لوگ نیزہ سے زمین پہ گرایا۔ ادادارو یہ شمر کمینہ آیا، اس نے عباس کا سر ایسے پکڑا جیسے اس نے حسین کا سر اٹھایا تھا۔ ادادارو یہ عمر ابن سعد کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ یار دیکھ اب 9ویں دفعہ عباس کا سر نوکے نیزہ سے زمین پہ گر گیا ہے، اب اس کا کیا کروں؟ وہ کمینہ کہتا ہے دوبارہ نیزے پہ بلند کر، دوبارہ نیزے پہ بلند کر۔ وہ کہتا ہے کمینے حیا کر، اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے پھر کوئی ایسا کام کر کے علی کی بیٹیوں کو کربلا یاد آ جائے۔ ادادارو اس کمینے نے عباس کا سر لیا، ایک رسی لی، ایک نیزہ لیا اور وہاں آیا جہاں علی کی 9 بیٹیاں ایک رسی میں قید تھی۔ ادادارو بی بی زینب دیکھ رہی تھی، بی بی ام کلثوم دیکھ رہی تھی، یا اس کمینے نے عباس کے ایک کان سے دوسرے کان میں رسی گزار دی۔ ادادارو علی کی بیٹی کبھی دائیں دیوار پہ گرتی تھی، کبھی بائیں دیوار پہ گرتی تھی اور وہ کہتی تھی اللہ تیرا دین بچ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا